अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे AMU PhD अरबिक एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2012 का। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए आपके 2019 का और 2018 का। मेरे पास 2020 का नहीं है, मुझे बच्चे देखने लगे हैं क्योंकि न्यू कमेंट्स हैं, न्यू बच्चे हैं, समझ में आ रहा है। तो 2020 का जिन लोगों के पास है वो क्वेश्चन मेरे पास भेज दें, क्योंकि आप जो है इतने साल पुराने के, ठीक है हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन 2020 से जितना आप समझ सकते हैं आज 2021 के एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो कि आपका 24 तारीख को होने वाला है, 24 अगस्त को होने वाला है। तो 2020 का अगर क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो, मैंने ट्राई किया ढूंढने की लेकिन नहीं मिला, तो आपके किसी के पास अवेलेबल तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर उसको भेज दीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे UGC नेट अरबिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ओल्ड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल मैं ऑनेस्टली बात किया करता हूं कि जिन लोगों की अरबी में प्रॉब्लम है, अरबी समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, इबारतें नहीं समझ में आती हैं, तो जिसकी वजह से उनको थोड़ी गाइड की, रहनुमाई की ज़रूरत है, तो वो लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और जो माशाल्लाह उनकी अरबी अच्छी है, सब कुछ समझ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, और वो लोग भी ज़रूर ज्वाइन करें जिनको मटेरियल में दिक्कत होती है कि मटेरियल कितना पढ़ें, कौन सा पढ़ें, ठीक है। जिनको डिसीजन मेकिंग, जो मटेरियल के इख्तियार में, मटेरियल की चॉइस में उनकी प्रॉब्लम है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिनका अच्छा है उनको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो तमाम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। बहुत फ़ायदा हुआ इंशाल्लाह। डेली क्विज़ेस दी जा रही हैं आपको, बुक वाइज, और वीकली आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और दिए जाते रहेंगे इंशाल्लाह टिल एग्ज़ाम, ठीक है। इसी तरीके से जो बच्चे MA अरबिक की तैयारी कर रहे हैं JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और IFLU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो भी हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उनका भी एक अलग क्रैश कोर्स है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, मन हुआ मुअल्लिफ़ अबजदुल उलूम। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में प्लीज़ आप जो है अपनी कॉपी लेके बैठ जाएं, ठीक है, कॉपी लेके बैठ जाएं। और PYQs को सही तरीके से देखने का यही तरीका होता है। PYQs से बिल्कुल हकीकी मानों में फ़ायदा उठाने का यही अंदाज़ होता है जो अभी मैं करने वाला हूं इंशाल्लाह, और आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। आप भी हमेशा अपने से सॉल्व कर रहे हो तो इसी तरीके से सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, मन हुआ मुअल्लिफ़ अबजदुल उलूम। अबजदुल उलूम के मुअल्लिफ़ कौन हैं? अबजदुल उलूम के मुअल्लिफ़ कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान। सबसे मशहूर किताब है इनकी, ठीक है, अबजदुल उलूम नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान, ठीक है। इनकी और भी बहुत सारी मशहूर किताबें हैं। तो PYQ से फ़ायदा उठाने का या MCQ से भी फ़ायदा उठाने का यही सही तरीका है कि चलें, ये तो सारे मशहूर लोग हैं, कि अगर नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान की किताब पूछ ली गई अबजदुल उलूम, तो इनकी और दूसरी किताबें भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान की अल-बुलगा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, ठीक है, कि नाम लिए जाएँ उनके, ठीक है। तो ये किताब पूछी गई तो और दूसरी किताबें पूछी जा सकती हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो अब हमें इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। गोया कि नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान के बारे में, उनकी किताबों के बारे में पढ़ना है। और बच्चों का ये एनालिसिस है कि किताबों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है PhD में, ठीक है। PhD में, MA में अक्सर किताबों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। फिर उसके साथ साथ इनकी किताबें भी देखें, अबुल हसन अली हसन नदवी हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हैं, ठीक है। इनकी किताब है आपकी हुज्जतुल्लाहिल बालिग़, ठीक है, इनकी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा है। इसी तरीके से अल-फौज़ुल कबीर है, इसी तरीके से फ़तहुर रहमान है, अल-मुसव्वा है, अल-मुसफ़्फ़ा है, और बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। इक़्दुल जीद है, अलग अलग मौज़ूआत पे इनकी किताबें हैं, ठीक है। अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताबें हैं, मादा खसरल आलम बिनितातिल मुस्लिमीन, अल-मुस्लिमून फ़िल हिंद, ठीक है। इसी तरीके से तरीक़ुल इलल मदीना, इज़ा हब्बत रिहुल ईमान, इसी तरीके से क़िससुन नबिय्यीन, क़िससुस सालिहीन, ये सब लिखते रहना अपना, ठीक है। इसी तरीके से अनवर शाह काश्मीरी हैं, अल-इत्हाफ़ लिमज़हबिल अहनाफ़, ठीक है, और बहुत सारी मुश्किलातुल कुरान इनकी किताब है, ठीक है, और बहुत मशहूर किताबें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें PYQ को सॉल्व करना होता है। चलो, ये तो मशहूर बंदे हैं, अभी देखें नए नए बंदे आएंगे जिनको कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुना होगा और नेट पे ढूंढने भी उनको परेशानी होती है। तो सैयदुल ख़ातिर जो है किसकी किताब है? सैयदुल ख़ातिर जो है किसकी किताब है? तो सैयदुल ख़ातिर जो है इब्नुल जौज़ी की किताब है। किसकी किताब है? इब्नुल जौज़ी की किताब है, ठीक है। तो अब क्या करना है, सही जवाब क्या है? इब्नुल जौज़ी की किताब है सैयदुल ख़ातिर। तो अब इनकी दूसरी किताबें भी आप देखें तो इनकी एक किताब है तलबीस इबलीस है, ठीक है। ये दो मशहूर किताबें हैं, सैयदुल ख़ातिर और तलबीस इबलीस, इब्नुल जौज़ी की। फ़ाराबी कौन है? फ़ाराबी आपके
طب میں، فزیا میں یعنی فزکس میں، فلسفہ میں، فلسفی میں یعنی موسیقی میوزک میں اس میں مشہور ہیں. باقی ان کی کوئی مشہور کتاب تو ایسا ہے نہیں. کتابیں ہیں، کتابیں سب کی ہوتی ہیں. ادریسی کیا ہے؟ ادریسی جو جغرافر ہیں، ٹھیک ہے، جغرافیہ میں مشہور ہیں، اور ان کی کتاب ہے نزہۃ المشتاق فی اختراق الآفاق. نزہۃ المشتاق فی اختراق الآفاق، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہے. پھر اس کے بعد الغزالی. اصل میں یہ میں اتنی ڈیٹیل آج کروں گا، تھوڑی ڈیٹیل لگے گی آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو بنانے کا ٹائم مل نہیں رہا، ٹھیک ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو بھی دوں میں بالکل پورا آپ کو سب کچھ مل جانا چاہیے، بہت کچھ جانا چاہیے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. آپ کی بہت زیادہ مدد ہو جائے، کم ہو لیکن بہترین ہو، جو بھی ہو. تو غزالی ہیں جو، پھر غزالی جو ہیں یہ کیا صوفی ہیں، شافعی ہیں، اشعری ہیں، یہ ان کا صفت ہے. پھر ان کو حجت الاسلام بھی کہتے ہیں. ان کی کتاب احیاء علوم الدین ہے سب سے مشہور. کیا ہے؟ احیاء علوم الدین ہے. پھر اس کے بعد تحافظ الفلاسفہ ہے. کیا ہے؟ پھر ان کی کتاب تحافظ الفلاسفہ ہے. اسی طریقے سے المنقذ من الضلال ان کی کتاب ہے. کیا ہے؟ المنقذ من الضلال ان کی کتاب ہے. کلیئر ہے؟ تو یہ ان کا ہو گیا چاروں آپشن کا. تو سید الخاطری کی کتاب ہے، ابن الجوزی کی کتاب ہے. اگلا سوال ہے موضوع تاج العروس. تاج العروس کا موضوع کیا ہے؟ تاج العروس کا موضوع کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو تاج العروس کا جو موضوع ہے وہ معجم ہے. معجم ہے، ٹھیک ہے. معجم کی ایک شرح ہے، القاموس المحیط کی شرح ہے تاج العروس. اب یہ ہے کس کی؟ یہ ہے آپ کی تاج العروس اس کی ہے مرتضیٰ الزبیدی کی. مرتضیٰ الزبیدی کی. تو مرتضیٰ الزبیدی انڈین میں مشہور ہیں. اب کیا کہہ رہا؟ اور اسی کتاب کی وجہ سے مشہور ہے. تو اب مرتضیٰ الزبیدی کی دوسری کتابیں بھی دیکھیں. جیسے ایک سوال اور آیا تھا اتحاف السادہ المتقین جو کتاب آیا تھا بشرح احیاء علوم الدین، انہی کی کتاب ہے 10 جلدوں میں. تاج العروس بھی 10 جلدوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے. تو ایک نقطہ یہ ملا کہ اب ہمیں مرتضیٰ الزبیدی کے بارے میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کی کتابیں دیکھنا ہے اور کون سی کتابیں ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ملی کہ جو معجم ہیں، بڑی بڑی معجم ہیں، انڈیا کی ہوں چاہے باہر کی ہوں، ان کو بھی دیکھنا ہے. بڑے بڑی معجم کس نے لکھے ہیں؟ سہا کس کی ہے سوال ہے، ٹھیک ہے. کتاب العین کس کی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کی ابن منظور والا لسان العرب کا سوال آتا ہے. تو جو معجم ہیں ان کے بارے میں بھی ہم سے سوال پوچھا جائے گا. مجد الدین فیروز آبادی کا کی کون سی کتاب ہے. اگلا سوال ہے فی ظلال القرآن. فی ظلال القرآن جو ہے کس کی کتاب ہے؟ ہوا تفسیر للقرآن الکریم الفہ. یہ تفسیر للقرآن الکریم الفہ، یہ تفسیر قرآن کریم الفہ، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ آپ کی شیخ رشید رضا کی. کس کی ہے؟ شیخ رشید رضا کی. اور یہ کتاب شروع کس نے کی تھی؟ شیخ محمد عبدہ نے، ٹھیک ہے. شیخ محمد عبدہ نے اس کتاب کو شروع کیا تھا، لیکن جو کتاب مانی جاتی ہے کس کی مانی جاتی ہے؟ الفہ، شیخ رشید رضا نے، ٹھیک ہے. شیخ رشید رضا. اور شیخ رشید رضا وہی ہیں جو فی ظلال القرآن، نہیں فی ظلال القرآن جو ہے وہ سید قطب کی ہے، ٹھیک ہے. فی ظلال القرآن جو ہے وہ سید قطب کی. اس کا صحیح جواب ہوگا فی ظلال القرآن. کافی مشہور ہے، وہ سید قطب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. باقی میں دوسری بات کر رہا تھا کہ یہ ایک ہے مجلۃ المنار. مجلۃ المنار کس نے نکالا؟ شیخ رشید رضا نے. مجلۃ المنار کس نے نکالا؟ شیخ رشید رضا نے. ایک اور کتاب کا نام آتا ہے تفسیر المنار کر کے. تفسیر المنار کر کے اسی کی بات کر رہا تھا میں شروع میں، ٹھیک ہے. تفسیر المنار کر کے کتاب کا نام آتا ہے. تو وہ شروع کی تھی شیخ محمد عبدہ نے، جس کو مکمل کیا تھا شیخ رشید رضا نے، ٹھیک ہے. شیخ تفسیر المنار کی بات چل رہی ہے، مجلۃ المنار کی نہیں. مجلۃ المنار کس کا ہے؟ مجلۃ المنار ہے آپ کا شیخ رشید رضا کا، ٹھیک ہے. باقی تو صحیح جواب ہوگا فی ظلال القرآن سید قطب. اس کے بعد شیخ حسن البنا جو ہیں یہ آپ کے مؤسس و جماعت الاخوان المسلمین ہیں. جماعت اخوان المسلمین کے بانی ہیں، مؤسس ہیں. جو کب بنی تھی؟ 1928 میں. کہاں پر؟ مصر میں، ٹھیک ہے. 1928 میں آپ کے مصر میں بنی تھی. اس کے بعد اگلا سوال ہے وحی القلم ہوا مجموعۃ المقالات الادبیہ. تو وحی القلم، اس سے ہمیں ایک یہاں سے سوال بن سکتا ہے کبھی اگلے آنے والے سالوں میں، ٹھیک ہے. آنے والے سالوں میں یہاں سے سوال بن سکتا ہے آپ کا. تو پتہ چلا کہ وحی القلم جو ہے مجموعۃ مقالات ہے، کیونکہ کبھی کبھی سوال ایسا بھی بنتا ہے کہ مجموعہ تو یہ وحی القلم ہے کیا، ٹھیک ہے. تو لیکن ہے کس کی؟ یہاں پر سوال کیا کس کی ہے؟ تو یہ ہے مصطفیٰ صادق الرافعی کی. مصطفیٰ صادق الرافعی کی، ٹھیک ہے. یہاں پر مصطفیٰ صادق الرافعی جن کی کتاب وحی القلم ہے، تاریخ الآداب العرب ہے، ٹھیک ہے. اور بھی کئی ان کی مشہور کتابیں، 10 سے 12-15 مشہور کتابیں، سب کو لکھ کے آپ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد مصطفیٰ لطف منفلوطی جن کی کتابوں کی ہم بات کرتے ہیں، سب سے ٹاپ پہ آتی ہے العبرات ہے، پھر نظرات ہے، یاد رکھ لینا العبرات ہے، پھر النظرات ہے. اسی طریقے سے ماجد الدین ہے، اسی طریقے سے تحت ظلال الزیسفون ہے، الفضیلہ ہے، ٹھیک ہے. یہ کچھ ان کی الشاعر ہے، کچھ ان کی مشہور کتابیں ہیں. علی الطنطاوی، ان کی 3 مشہور کتابوں کے نام میں بتا رہا ہوں آپ کو. نمبر 1 رجال من التاریخ، نمبر 1 رجال من التاریخ. دوسری ہے اعلام التاریخ، رجال من التاریخ، اعلام من التاریخ. بات ایک لگ رہی لیکن 2 کتابیں. پھر اسی طریقے سے سور و خواتر، ٹھیک ہے. سور و خواتر کس کی ہے؟ آپ کی علی الطنطاوی کی. سور و خواتر کس کی ہے؟ علی الطنطاوی کی. اسی طریقے سے احمد امین کی ہے فیض الخاطر. اسی طریقے سے سور و خواتر سے ملا کے فیض الخاطر، ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد احمد امین جو ہیں، احمد امین کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں اور ان کو جانتے بھی ہیں. تو احمد امین کی کون سی مشہور کتابیں ہیں؟ وہ آپ کی ہیں بالکل فجر کی نماز، فجر الاسلام پہلی کتاب ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چاشت کی نماز کا ٹائم آتا ہے تو ضحیٰ الاسلام ہے. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم آتا ہے تو ظہر الاسلام ہے. یہ الگ قدیم کی ہو گئی. پھر اس کے بعد عصر حدیث کی. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے من کان رئیس التحریر لجریدۃ اللواء، ٹھیک ہے. جریدۃ اللواء کا جو ہے رئیس التحریر کون تھے، یعنی اس کے مؤسس کون تھے؟ تو اس کے مؤسس تھے آپ کے مصطفیٰ کامل، ٹھیک ہے. اس کے مؤسس تھے آپ کے مصطفیٰ کامل. اس کے بعد اگلا سوال ہے الشاعر الذی اشتہر لحکمتہ، الشاعر الذی اشتہر لحکمتہ، وہ کون سے شاعر ہیں جو اپنی حکمت کے نام سے مشہور ہیں، حکمت کے مشہور ہیں. اگر آپ، میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ کسی کو بھی پڑھیں تو اس بندے کی خصوصیت جاننے کی کوشش کریں شاعری میں، ٹھیک ہے. شاعری میں خصوصیت جاننے کی کوشش کیا کریں، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. ہم ابو نواز کی بات کریں، خمریات یا خمریات ہے. پھر اس کے بعد غزل بالغلمان، یہ دو چیزیں بہت ٹاپ پہ آتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہتری جو ہیں تو بہتری کس میں مشہور میں آتے ہیں؟ وصف میں مشہور آتے ہیں. اسی طریقے سے متوکل کے ساتھ جو ہیں درباری شاعر ہیں. ابن الرومی کی بات کریں تو ابن الرومی بھی جو ہیں وصف میں ہی مشہور ہیں. کس پہ مشہور ہیں؟ وصف میں ہی مشہور ہیں. اور ان کے اشعار جو وصفی کی وجہ سے معقولات، طعام، اس طرح کے ان کے کچھ اشعار ہیں. اسی طریقے سے یہ اپنے بدشگونی کی وجہ سے، تطیر کی وجہ سے کافی مشہور ہیں. تو بچے کون؟ متنبی، جو کہ اپنی حکمت اور فلسفے کی باتوں سے جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انڈیا میں ان کو کافی پاپولرٹی ملی ہوئی ہے. اگلا سوال ہے تعد مدرسۃ دیوان، مدرسۃ دیوان جو ہے وہ شمار ہوتا ہے کس میں سے؟ من الحرکات، کون سی حرکات میں سے؟ تو یہ حرکات شعریہ میں سے شمار ہوتا ہے. اگلا سوال ہے من ہوا لقب بامیر البیان، امیر البیان کس کو کہا جاتا ہے؟ تو طٰہٰ حسین کو کہا جاتا ہے عمید الادب العربی، عمید الادب العربی، ٹھیک ہے. عمید الادب العربی طٰہٰ حسین کو. نجیب محفوظ کو کہا جاتا ہے عمید الروایہ العربیہ، عمید الروایہ العربیہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد توفیق الحکیم کو کہا جاتا ہے ابو المسرح الذہنی، ابو المسرح الذہنی. جبکہ ان سے اوپر مارون النقاش کو کہا جاتا ہے ابو المسرح العربی. مارون نقاش کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو المسرح العربی، ٹھیک ہے. احمد امین کا کوئی لقب ہمیں نہیں ملتا، لیکن صحیح جواب کیا ہوگا یہاں پر امیر البیان کے؟ اس سے شکیب ارسلان، شکیب ارسلان جو ہیں یہ آپ کے امیر البیان کے لقب سے جانے جاتے ہیں. کمنٹ میں لکھیے گا کہ شکیب ارسلان یہ کہاں کے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے شکیب ارسلان کی، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرهم، بڑی بہترین کتاب ہے، بس نام سے بہترین کتاب ہے، ٹھیک ہے. پڑھنے کا ارادہ ہے یہ کتاب پڑھنے کو ملے. من ہوا مؤلف، مؤلف کون ہیں اس کے؟ المنقذ من الضلال، ٹھیک ہے. منقذ من الضلال کے مؤلف کون ہیں؟ تو المنقذ من الضلال کے مؤلف ہیں آپ کے غزالی، ٹھیک ہے. منقذ من الضلال کے جو مؤلف ہیں وہ آپ کے غزالی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے ما ہوا موضوع کتاب الغربال، غربال جو ہے یہ کتاب ہے یہ کس موضوع پہ ہے کس کی؟ میخائیل نعیمہ کی. میخائیل نعیمہ کی 1923 میں لکھی ہے. کس کی ہے؟ نقد پہ ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ نقد ہے، ٹھیک ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ نقد ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے. آپ ساری کتابوں کے موضوعات اگر آپ کو پاسبل ہو یاد کر سکتے ہو کریں، یہ تو چلو میں آپ سے کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا تو ایک بندے کی زندگی میں گھس جاؤ آپ، لیکن ہاں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی 1 2 3 مشہور کتابیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن مشہور کتابیں ہوتی ہیں اور ان مشہور کتابوں کے بارے میں تو آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ادب ہندی سے ہے. یہاں پر سوال ہے من قائل ھذا البیت، اس بیت کا، اس شعر کے کہنے والے کون ہیں؟ یا عاذل العشاق دعنی باکیا ان السکون علی المحب محب محرم، ٹھیک ہے. ان السکون علی المحب محرم، آپ اس کا معنی سمجھ پا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کس کا ہے؟ یہ ہے آپ کا امیر خسرو الدہلوی کا. یہ فارسی کے بڑے مشہور شاعر ہیں، لیکن عربی شاعری بھی کچھ کی ہے اور 1 آدھ 2 شعر ہیں وہ آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں جن میں سے یہ بھی مشہور ہیں امیر خسرو کا، ٹھیک ہے. امیر خسرو کا. یا یہاں پر لکھا ہوا یا عاذل العشاق دعنی باکیا ان السکون علی المحب محرم ذاب الفؤاد وسال من عینی، ٹھیک ہے. دل پگھل گیا ہے، ذاب الفؤاد وسال من عینی وحکت دوامع کلما انا کنتم الدم من مثلی فہو یدری حالتی طول اللیالی کیف بات میمم، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ان کا شعر ہے اور ہو سکتا ہے کہ
پہلے یہ والی شعر پوچھا، کوئی دوسرا پوچھ سکتے ہیں، ذاب الفؤاد سے پوچھ سکتے ہیں، مم مثلی، ٹھیک ہے، میری جیسا لوگ جانتا ہے کہ کیسی میری حالت ہے۔ تو یہ امیر خسرو جو ہیں دہلی کے رہنے والے ہیں، جن کو صوت الہند یعنی طوطی ہند بھی کہا جاتا ہے، اور ابو الادب اردو بھی کہا جاتا ہے، اردو ادب کے ابو بھی ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد القاضی عبد المقتدر کون ہے، ٹھیک ہے، تو قاضی عبد المقتدر الکندی ہیں، یہ قاضی عبد المقتدر الکندی ہیں، جن کا ہے لامیۃ الہند، اصل میں انہوں نے لامیۃ العجم جو کہ طغرائی کا ہے اس کا معارضہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عارضہ مانے جانتے ہیں آپ کی سیم بہور سیم وزن میں شعر کو کہنے کو کہتے ہیں معارضہ، ٹھیک ہے۔ تو لامیۃ العجم کا انہوں نے معارضہ کیا ہے، چنانچہ ان کی جو شاعری ہے وہ لامیۃ الہند کہی جاتی ہے، اور یہ لامیۃ الہند جو ہے یہ آپ کے مدح نبی میں ہے، ٹھیک ہے، مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا ہے آپ کا لامیہ، یہاں جو شروع ہوتا ہے یا سائق الضعن فی الاسحار والاصلی سلم علی دار سلمى وانک ثم سلی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کچھ ہے۔ تو اس قصیدے کے ذریعہ انہوں نے لامیۃ العجم، یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ القاضی عبد المقتدر الکندی کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین السفدی جو ہیں یہ آپ کے دمشق سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الوافی بالوافیات، ٹھیک ہے، الوافی بالوافیات۔ ان کا ایک کتاب اور ہے رسالۃ فی علم الموسیقی، ایک اور کتاب ہے العرف الندی بشرح قصیدۃ ابن الوردی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے المحاورہ الصلاحیہ فی الاحاجی الاصطلاحیہ، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے ان کی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ابن الوردی دیے ہوئے ہیں، ابن الوردی کی اب بات شروع ہو رہی ہے، یہ بھی شام سے تعلق رکھتے ہیں، اور جہاں پر ابو العلا معری پیدا ہوئے معرۃ نعمان میں وہیں کے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے البہجۃ الوردیہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لامیۃ ابن الوردی ان کا بھی ہے، ان کا ایک شعر ہے انی ترکت عقودہم وقرودہم وفسوخہم والحکم بین اثنین ولزمت بیتی قانعا ومطالعا کتب العلوم وذاک زین الزینی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ان کی کتاب ہے اللباب فی العرابی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے من الفا، یہ بھی آپ کے ادب ہندی سے ہے، من الفا دیوان رتب العرب، دیوان رتب العرب جو ہے یہ کس کی ہے؟ تو دیوان رتب العرب جو ہے المفتی عباس اللکھنوی کی ہے، ٹھیک ہے، لکھنؤ کے ہیں یہ، المفتی عباس اللکھنوی کی یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، مفتی عباس اللکھنوی کی۔ ان کی اور دوسری کتابیں ہیں، جیسے معراج المومنین ان کی کتاب ہے، کیا ہے؟ معراج المومنین ہے، ریاض الشعراء ہے، الظل الممدود ہے، اسی طریقے سے ان کی ہے اجناس الجناس، ٹھیک ہے، اجناس الجناس، کلیئر ہے، ان کی کتاب ہے اجناس الجناس۔ پھر اس کے بعد یہاں پر فیض الحسن السہارنپوری مشہور ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کے مشہور ہیں۔ اگلا سوال ہے اول من نظم الشعر الرومانسی، جنہوں نے سب سے پہلا شعر رومانسی لکھا ہے، کہاں ہے، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں آپ کے خلیل مطران، ٹھیک ہے، خلیل مطران نے اس کی شروعات کی ہے، ٹھیک ہے۔ ابو شاد ذکی شادی بھی اسی سے مشہور تھے، جماعت ابولو کا مؤسس، ابن روحیہ مانتے تھے خلیل مطران کو، ٹھیک ہے۔ باقی رومانسیہ سے احمد شوقی حافظ ابراہیم تو اس سے ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، احمد شوقی وغیرہ اور حافظ ابراہیم تو یہ آپ کے الباس سے ہیں، مدرسۃ الکلاسیکیہ سے ہیں، مدرسۃ الابواس والاحیاء سے ہیں۔ تالیف و ابن عساکر جو ہیں، ابن عساکر کی کون سی کتاب ہے؟ تو ابن عساکر کی کتاب ہے آپ کی تاریخ و دمشق کی کس کی کتاب ہے؟ ابن عساکر کی کتاب ہے۔ تاریخ و بغداد جو ہے وہ آپ کی ہے، تاریخ و بغداد جو ہے آپ کی کس کی کتاب ہے؟ خطیب بغدادی کی ہے۔ تاریخ الخلفاء جو ہے آپ کی سیوطی کی کتاب ہے، کس کی؟ تاریخ الخلفاء جو ہے وہ سیوطی کی کتاب ہے۔ باقی تاریخ الاسلام فی الہند جو ہے وہ آپ کی عبد المنعم النمر کی کتاب ہے۔ تاریخ الاسلام فی الہند کس کی ہے؟ عبد المنعم النمر کی کتاب ہے۔ یہاں پر فتوح البلدان لکھا ہوا ہے، تو فتوح البلدان کس کی ہے؟ آپ کی بلازری کی کتاب ہے، جو کہ البلدان الکبیر اور بلدان الکبیر کا مختصر ہے فتوح البلدان، اور ان کی ایک اور کتاب ہے البلدان الصغیر، بلادری کی بات چل رہی ہے۔ صحیح جواب ہے تاریخ و دمشق ابن عساکر کی ہے، ٹھیک ہے۔ عیون الاخبار جو ہے آپ کی ابن قتیبہ کی کتاب ہے۔ ابن قتیبہ کی میں ہمیشہ 4 کتابیں بولتا ہوں، ادب الکاتب، الشعر والشعراء، عیون الاخبار، المعارف، یہ 4 کتابیں تو ہر قیمت پہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ فتوح السلطان جو کس کی کتاب ہے؟ فتوح السلطان جو ہے آپ کی
عصامی کی کتاب ہے، عصامی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، شاہنامہ کا ترجمہ ہے شاید، ایسا کچھ ٹھیک ہے، ایسا کچھ ذکر تھا۔ فتوح السلاطین کس کی ہے؟ عصامی کی کتاب ہے۔ اسست اصل تأسست یا اسست العصبہ اندلسیہ فی، عصبہ اندلسیہ جو ہے کہاں پر اس کی بنیاد پڑی ہے؟ تو اس کی بنیاد پڑی ہے آپ کے الامریکیہ الجنوبیہ میں، الامریکیہ الجنوبیہ میں، جبکہ الامریکہ الشمالیہ میں آپ کی بنیاد پڑی ہے الرابطہ القلمیہ کی، الرابطہ القلمیہ کی۔ الجواد معناہ، جواد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصل معنی ہوتا ہے حصان، گھوڑے کے اصل معنی، بالکل اصل معنی، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر کس کے لیے یوز ہونے لگا، جیسے گھوڑا بھاگتا ہے تو ایک انسان ویسے ہی خرچ کرتا ہے، سخی وغیرہ، ٹھیک ہے، اس تیزی سے اپنے پیسے کو لٹاتا ہے تو وہ انسان سخی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل معنی گھوڑے کے ہیں۔ مدیر التحریر لمجلت ابولو، مجلت ابولو کے مدیر التحریر کون ہیں؟ تو مجلت ابولو کے مدیر التحریر ہیں آپ کے احمد ذکی ابو شادی، جو کہ مؤسس بھی ہیں جماعت ابولو کے، اپولو جماعت ابولو کے مؤسس بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جماعت ابولو جو ہے اس کے پہلے پریزیڈنٹ تھے احمد شوقی۔ تو بچے کہتے ہیں کہ اس میں ابو ذکی شادی کیوں آنسر نہیں آئے گا؟ وہ اس لیے نہیں آئے گا، وہ مؤسس ہیں، میں بتا چکا ہوں ایک دو ویڈیو میں، وہ مؤسس ہیں، جبکہ آپ کے رئیس جو ہیں وہ احمد شوقی ہیں، پھر خلیل مطران ہیں دوسرے۔ نازک الملائکہ یہاں پر جو ہیں ان کو رائدۃ الشعر الحر کہا جاتا ہے، خلیل مطران جو ہیں رومانس رائد الرومانسیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد من هو الذی الف الفہرست، فہرست کس کی کتاب ہے؟ تو فہرست کتاب ہے جو آپ کی ابن ندیم کی کتاب ہے۔ فہرست کس کی ہے؟ ابن ندیم کی کتاب ہے۔ کشف الظنون جو ہے آپ کی حاجی خلیفہ کی کتاب ہے، کشف الظنون جو ہے آپ کی حاجی خلیفہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں سیم ٹاپک ہے، بالکل تھوڑا بہت فرق ہے، کوئی فرق بھی نہیں کہہ سکتے، اس وجہ سے میں نے کشف الظنون کا نام ذکر کیا۔ سیم کتابیں، سیم ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، فرق ہیں، فروق تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ٹاپک تو بالکل سیم ہی ہے اور سیم انداز بھی کہیں نہ کہیں۔ ابن ندیم کی ہے فہرست اور کشف الظنون ہے حاجی خلیفہ کی۔ ابن طفیل کس میں مشہور ہے؟ ابن طفیل ان کی کتاب مشہور ہے آپ کی حی بن اقطان، کیا ہے؟ حی بن اقطان، اور عصر حدیث میں حی بن اقطان روایہ ہے جو بھی ہے وہ ہے آپ کی احمد امین کی، ٹھیک ہے۔ ابن زیدون جو ہیں، ابن زیدون ان کو بحتری المغرب کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ بحتری المغرب کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا رسالہ الحزلیہ، ٹھیک ہے، الرسالہ الحزلیہ، یہ مشہور ان کا رسالہ الحزلیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ابن قتیبہ بات ہو چکی ہے پیچھے اسی ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ من کتبہ کتاب العبر و دیوان المبتدا والخبر، العبر و دیوان المبتدا والخبر کس کی کتاب ہے؟ تو یہ کتاب ابن خلدون کی، جس کا ہی مقدمہ ہے، جس کو ہم مقدمہ ابن خلدون کے نام سے جانتے ہیں۔ سیبویہ نحوی ہیں جن کی کتاب ہے الکتاب، جن کی کتاب ہے مشہور الکتاب، بہت زیادہ اس کی شہرت ہے کہ یہ کتاب نہ لکھی جاتی، اس کے بعد کوئی نحو کی کتاب تو کافی تھا، ان کی کتاب اتنی اچھی ہے۔ فراج جن کی معانی القرآن کتاب ہے ان کی۔ پھر اس کے بعد فیض الخاطر جو ہے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مجموعۃ و مقالات ہے۔ فیض الخاطر کیا ہے؟ مجموعۃ و مقالات ہے، جو کہ ہے آپ کی احمد امین کی، جو کس کی ہے؟ آپ کی احمد امین کی، احمد حسن زیاد، جن کی ہم کتاب پڑھتے ہیں تاریخ الادب العربی، تاریخ الادب العربی۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک مجلہ نکالا تھا الرسالہ کے نام سے، ٹھیک ہے، الرسالہ کے نام سے ایک مجلہ نکالا تھا۔ صاحب کتب کتاب سور الاقالیم، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ ضرور کاپی میں نکال کے رکھ لیجئے گا، سور الاقالیم کس کی کتاب ہے؟ پہلا سوال یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سور الاقالیم جو ہے بلخی کی کتاب ہے، کس کی کتاب ہے؟ بلخی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، لکھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد ثعلبی، پہلے آپشن کا آپریشن کر دیتے ہیں، تو ثعلبی کی کتاب ہے یتیمۃ الدہر اور فقہ اللغہ، یہ دو مشہور کتابیں ہیں ثعلبی کی، یتیمۃ الدہر اور فقہ اللغہ۔ پھر اس کے بعد استخری یہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس تبری کو دیکھ لیتے ہیں، تبری یہاں پر موجود ہیں، تبری محمد بن جریر الطبری جن کا نام ہے، تو ان کی دو کتابیں مشہور ہوتی ہیں، ایک تاریخ تبری اور ایک ہے تفسیر تبری، ایک تاریخ تبری اور ایک ہے تفسیر تبری۔ تو تاریخ کا نام کیا ہے؟ تاریخ کا نام ہے تاریخ الرسل والملوکی، ٹھیک ہے، تاریخ الرسل والملوکی، تاریخ الرسل والملوکی۔ اور اسی طریقے سے ان کی جو تفسیر ہے وہ ہے جامع البیان عن تاویل آی القرآن، جامع البیان عن تاویل آی القرآنی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا۔ تو سور الاقالیم کس کی کتاب ہے؟ بلخی کی۔ بات کس کی چل رہی تھی ابھی؟ تبری کی، ان کی تاریخ بھی مشہور ہے، اسی طریقے سے تفسیر بھی مشہور ہے۔ استخری کی کون سی کتاب ہے؟ استخری کی جو کتاب ہے وہ ہے مسالک الممالک، دو بالکل الف کا فرق ہے، دیکھیں یہاں پر میں لکھ رہا ہوں مسالک الممالک، فرق دیکھنا یہاں پر، مسالک الممالک، ایک کتاب ہے المسالک والممالک، فرق کتنا ہے؟ بس
واو یہاں پر اور ال، ٹھیک ہے. تو مسالک الممالک کس کی کتاب ہے؟ استخری کی کتاب ہے. مسالک الممالک کس کی کتاب ہے؟ استخری کی کتاب ہے. لکھ لیجئے، مسالک الممالک کس کی کتاب ہے؟ استخری کی کتاب ہے. جبکہ المسالک والممالک جو نیچے والی کتاب ہے، المسالک والممالک، یہ کتاب دو لوگوں کی ہے، جن میں مشہور والی کون سی ہے؟ ابن خردازبہ کی. ابن خردازبہ کی المسالک والممالک، ٹھیک ہے. اور دوسری کتاب ہے ابو عبید البکری کی. یہی کتاب مطلب المسالک والممالک کے نام سے دو لوگوں کی ہے، ابن خردازبہ کی مشہور ہے، اور کس کی ہے؟ ابو عبید البکری کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور کتاب ہے ایک اور اسی نام سے بالکل، مسالک الابصار و ممالک الامصار. مسالک الابصار و ممالک الامصار، یہ کسی کی کتاب ہے؟ شہاب الدین احمد بن فضل اللہ العمری کی. کیا کتاب بتائی میں نے؟ مسالک الابصار و ممالک الامصار، ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کی شہاب الدین احمد بن فضل اللہ العمری کی، ٹھیک ہے. معرفت الاقالیم، یہ کتاب کس کی ہے؟ معرفت الاقالیم فی احسن التقاسیم، یہ کتاب ہے آپ کی مقدسی کی. یہ کتاب کس کی ہے؟ مقدسی کی ہے. معرفت الاقالیم فی احسن التقاسیم، یہ کتاب ہے آپ کی مقدسی کی. پھر اس کے بعد تین کتابیں یکساں بالکل آپ کو لگیں گی. تقویم البلدان کس کی ہے؟ تقویم البلدان جو کتاب ہے وہ آپ کی ابو الفدا کی. ابو الفدا کی تقویم البلدان ابو الفدا کی کتاب ہے. کتاب البلدان جو ہے یعقوبی کی کتاب ہے. کتاب البلدان جو ہے آپ کی یعقوبی کی کتاب ہے. فتوح البلدان جو ہے آپ کی بلازری کی کتاب ہے، جو پیچھے گزر چکا ہے. سقط الزند جو ہے کس کی ہے؟ معری کی. معری کی یہ کیا ہے؟ مجموعۃ الاشعار ہے. سقط الزند جو ہے یہ مجموعۃ الاشعار ہے، شاعر ہیں نا، شاعر ہیں آپ کے معری. اگلا سوال ہے من الفا مظہر البرکات، ٹھیک ہے. مظہر البرکات یا مظہر البرکات جو کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے آپ کی البلغرامی آزاد البلغرامی کی، ابو الغلام آزاد البلغرامی کی، ٹھیک ہے. تو پہلا ہی آپشن صحیح ہوگا، آزاد بلغرامی کی کتاب ہے. آزاد بلغرامی جن کی لکھ سکتے ہیں آپ 1116 میں ان کی پیدائش ہے، ہجری 1116 سے 1200 جبکہ عیسوی میں 1704 سے 1786، ایسا لکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. 1704 سے 1786، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی جو کتابیں مشہور کتابیں، پہلی کتاب تو اوپر ہو گئی آپ کی مظہر البرکات آزاد بلغرامی کی. اسی طریقے سے بہت زیادہ مشہور کتاب ان کی، سب سے زیادہ مشہور کتاب سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان. سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان. اسی طریقے سے مرآۃ الجمال، ٹھیک ہے، مرآۃ الجمال خوبصورتی کا آئینہ. شفاء العلیل ایک اور کتاب شفاء العلیل. اسی طریقے سے معاصر الکرام جس میں اپنے یہاں کے بلگرام آگے آئے گا، بلگرام کے علماء کے بارے میں، شعراء کے بارے میں، ادبا کے بارے میں لکھا ہے معاصر الکرام. خزانۃ عامرہ یہ بھی ہے، فارسی ادبا کے بارے میں لکھا ہے خزانۃ عامرہ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے روضۃ الاولیاء، روضۃ الاولیاء. اسی طریقے سے السبعۃ السیارہ ان کی کتاب ہے السبعۃ السیارہ، مدح نبی میں ہے شاید یہ. پھر اس کے بعد ضوء الدراری جو کامل نہیں ہوئی، شرح بخاری مکمل نہیں ہے، ضوء الدراری، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی کچھ مشہور کتابیں، امید کرتا ہوں آپ اپنے ایگزام میں اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا یہاں پر دکھ رہا ہے مرتضیٰ البلغرامی، مرتضیٰ زبیدی البلغرامی ہی ہیں، یہ بھی دونوں بلغرام کے ہی ہیں، لیکن مرتضیٰ زبیدی وہ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ آپ کے یمن چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد ان کی وفات کہیں اور ہوئی ہے، ٹھیک ہے، عراق میں ہوئی ہے شاید، ٹھیک ہے. مرتضیٰ البلغرامی تو ان کی کون سی مشہور کتابیں ہم پڑھتے ہیں؟ جو تاج العروس، اسی زمانے کے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ تو کیا تھے؟ 1116 سے 1200 تھے بلغرامی، ابوزاد بلغرامی، آزاد بلغرامی. یہ کتنے ہیں؟ 1145 سے 1205، 1215 ہوں گے یا 1205، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ان کا بہت زیادہ فرق نہیں ہے. طاعون کی بیماری سے ان کی وفات ہوئی تھی. ان کی کتابیں ہیں جیسے تاج العروس 10 مجلدات میں، جو کہ القاموس المفید کی شرح ہے. تاج العروس جو پڑھ چکے ابھی ہم. اتحاف السادہ المتقین ہمارے PYQs میں آ چکی ہے، فی شرح احیاء علوم الدین، 10 مجلدات پر مشتمل ہے. اسی طریقے سے عقود الجواہر المنیفہ، عقود الجواہر المنیفہ ایک کتاب ہے ان کی. بلغۃ العریب ایک کتاب ہے ان کی، بلغۃ العریب ایک کتاب ہے ان کی. اسی طریقے سے غایۃ الابتہاج ایک ان کی کتاب ہے. کیا کتاب ہے؟ غایۃ الابتہاج، ٹھیک ہے. ایک اور آپشن ہے عبدالحی الفرنجی المحلی. موٹے طور پہ یہ کس میں مشہور ہیں؟ یہ حدیث میں مشہور ہیں، علم حدیث میں ان کا کام مشہور ہے.
ٹھیک ہے. آزاد بلغرامی موٹے طور پہ کس میں مشہور ہے؟ مدح نبی میں مشہور ہیں، شاعری میں، مدح نبی میں، اور انڈیا کے بڑے شعراء میں سے ان کو تصور کیا جاتا ہے. اور ان کی جو ہے حسان الہند ان کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ حسان الہند کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی ان کی کتابیں یہاں پہ ہیں لیکن میں ان کو بولنا نہیں چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اشہر الشعراء فی المہجر، مہجر میں مشہور شاعر کون سے ہیں؟ تو مہجر کا سب سے بڑا شاعر جس کو مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے آپ کا ایلیا ابو ماضی کا. ٹھیک ہے. ایلیا ابو ماضی کا، جن کے کچھ دیوان ہیں جیسے دیوان و ایلیا ماضی، تذکار الماضی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الجداول الخمائل. ٹھیک ہے. الجداول والخمائل یہ دو ہو گئے، جداول ایک، خمائل ایک. تبر و تراب، الغابۃ المفقودہ، یہ کچھ ہیں. اور ایک ان کا قصیدہ طلسم کے نام سے. ایسا کچھ اور بھی بہت سارے قصیدے وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. جب دیوان ہے تو سمجھ سکتے ہیں کہ قصیدے کتنے ان کے اندر ہوں گے. تو کبھی کبھی قصیدوں وغیرہ کا بھی نام پوچھ لیا جاتا ہے. تو سب سے بڑے شاعر جو ہیں وہ آپ کے ایلیا ابو ماضی ہیں. احمد ذکی ابو شادی، ان کی کتابیں بھی کافی مشہور ہیں، ان کو بھی یاد کر لینا. ٹھیک ہے. بہت ساری کتابیں، اشعۃ و ظلال. ٹھیک ہے. اشعۃ و ظلال کافی مشہور کتابیں ہیں ان کی. ٹھیک ہے. واقعہ امین الریحانی جو ہیں یہ آپ کے مہجر شمالی میں تھے لیکن رابطہ القلمیہ کے ممبر نہیں تھے. رابطہ القلمیہ کے ممبر نہیں تھے. باقی نصیب عریضہ جو ہیں یہ آپ کے رابطہ قلمیہ کے ہیں، مہجر شمالی میں ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے ایک مجلۃ فنون بھی نکالا 1913 میں. ٹھیک ہے. مجلۃ فنون بھی نکالا 1913 میں. اسی طریقے سے ان کا ایک ہے دیوان الارواح الحائرہ کے نام سے ایک دیوان ہے ان کا. ٹھیک ہے. الارواح الحائرہ کے نام سے ان کا ایک دیوان ہے. بدیع الزماں الحمدانی کس میں مشہور ہیں؟ تو وہی میں نے کہا کہ پتہ ہونا چاہیے بندہ مشہور کس میں ہے. بدیع الزماں الحمدانی جو ہیں آپ کے مقامات میں مشہور ہیں. میں پوچھوں آپ سے ابن الحمید کس میں مشہور ہیں؟ ابن الحمید رسائل میں مشہور ہیں. ٹھیک ہے. رسائل میں مشہور ہیں. آپ کے ابن الحمید کس میں مشہور ہیں؟ وہ بھی رسائل میں مشہور ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ابن الحمید شروعات کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے شروعات ہوئی ہے فنی رسائل کی، جبکہ ابن الحمید پہ پھر اس کے بعد جو جملہ بھی ہے کہ بدأت الکتابۃ بعبد الحمید وختمت بابن الحمید. تو آپ کو ایک بندے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے یہ کس میں مشہور ہیں، کس طرح کی شاعری کی ہے یا کس چیز میں مشہور ہیں. پیس اینڈ پیس معنی ہوتا ہے سلام، اور سیکیورٹی کے ترجمہ کر دیں گے امن کے. پیس معنی سلام اور سیکیورٹی کے ترجمہ کریں گے امن. تو الحرب والسلم نہیں آئے گا، القیادہ والامن نہیں آئے گا. قیادہ معنی لیڈرشپ، حرب معنی وار، الامن والسلام یہ آئے گا سی. اور السیطرۃ والامن، سیطرہ معنی شاید آپ کا مطلب کسی پہ آپ کا ڈومیننٹ ہونا، اس طریقے سے کچھ معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے. ما ہوا معنی الاشعاع، اشعاع کے معنی کیا ہیں؟ اشعاع. ٹھیک ہے. تو اشعاع کے معنی ہوتے ہیں ریڈیشن. اشعاع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ریڈیشن. ٹھیک ہے. صحیح معنی کیا ہوگا؟ اشعاع کے معنی ریڈیشن کے. پھر اس کے بعد آپ کا ایکس رے کے کس کے معنی کیا ہوں گے؟ تو ایکس رے کے معنی ہوں گے آپ کے الاشعۃ السینیہ، الاشعۃ السینیہ. پھر اس کے بعد لائٹ کے کیا معنی لیتے ہیں؟ روشنی کے. لائٹ کے اگر روشنی کے معنی لیں گے تو مصباح کے معنی میں، نور کے معنی میں. اگر ہلکے کے معنی میں لائٹ لیں گے تو اس کے ہوں گے خفیف کے. باقی پولرائزیشن کا مطلب ہوتا ہے استقطاب، لوگوں کو اپنے گروہ کی طرف بلانا، اپنی طرف بلانا. پولرائزیشن جس کے معنی استقطاب. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کتاب الخصائص الفہ. کتاب الخصائص جو ہے وہ کس کی کتاب ہے؟ کس علم نحو میں ہے. علم نحو میں اس سال UGC نیٹ کو اس میں آیا تھا. تو کس کی کتاب ہے؟ آپ کے ابن جنی کی کتاب ہے. کس کی؟ ابن جنی کی کتاب ہے. الاسمعی جو ہیں آپ کے شاید دوسری تیسری صدی کے ہی ہوں گے، اس سے آگے نہیں ہوں گے. یہ آپ کے کس کے ہیں؟ ان کی کتاب ہے الاسمعیات کے نام سے. ابن جنی جو ہے ان کی خصائص ہے. ٹھیک ہے. سر و صناعت الاعراب ایک مشہور کتاب ہے. الخصائص ہے. سر و صناعت الاعراب ان کی مشہور کتاب ہے. الجرجانی جو ہیں ان کی اساس البلاغہ. ٹھیک ہے. اساس البلاغہ ان کی کتاب ہے. الاصفہانی جو ہیں آپ کے ان کی کتاب ہے الاغانی ابو الفرج الاصفہانی. الوتد جو ہے یہ کس کی اصطلاح ہے؟ تو وتد آپ کے کس کی اصطلاح ہے؟ علم عروض کی. علم العروض کی اصطلاح ہے وتد. السبب. ٹھیک ہے. السبب ہے، الوتد ہے. یہ آپ کے علم الفاصلہ الکبریٰ، الفاصلہ الصغریٰ، یہ آپ کے القافیہ. ٹھیک ہے. روی اور بہت ساری اندر دخل بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کس کی؟ علم العروض کی مثالیں ہیں. اگر آپ اس طریقے سے بھی ڈالیں گے نا، اگر آپ نے علم العروض پڑھا نہیں ہے تو مصطلحات علم العروض تو بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی. البلاغہ میں جو مثالیں ہیں وہ آپ کی جیسے علم البیان ہے، علم المعانی ہے، علم البدیع ہے. یہ ہے علم البیان میں آپ کی جو مثالیں ہو سکتی ہیں، تشبیہ ہو سکتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. مجاز، کنایہ ہو سکتا ہے، استعارہ ہو سکتا ہے. علم المعانی میں خبر وغیرہ، آپ کی مساوات ہے، آپ کی ایجاز ہے، آپ کی اطناب ہے. پھر اس کے بعد علم البدیع میں آپ کا جناس ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے توریہ ہے، آپ کا سجا ہے. یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. نقد کی بھی بہت ساری آپ کی مصطلحات ہیں. روایہ ہے تو روایہ کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ روایہ کے ڈھانچے میں آتا کیا ہے. الحب کا اور پتہ نہیں کیا کیا سے پلاٹ وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں.
تو اس طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ کون سی مصطلحات کہاں پر یوز ہوتی ہیں، ایسا تیاری کر سکتے ہیں۔ یعد عسا و کادا و اوشکا، عسا معنی قریب تھا، کادا معنی قریب تھا، اوشکا معنی قریب تھا، تو کیا پتہ چلا کہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ افعال مقاربہ میں سے ہیں۔ افعال مدحزم کون سے ہوتے ہیں؟ وہی آپ کے نیما بیسا سا و حبدا، یہ آپ کے افعال مدح وزم ہیں۔ افعال ناقصہ کلیسا کانا، یہ سب پورے اخوات اس کے۔ حروف الجر یہ آپ کے من عن، یہ پورے 17 جو ہیں وہ یاد بھی کیے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، شعر کی روشنی میں۔ یعد علی احمد باکسیر من کبار الادباء فی، تو علی احمد باکسیر جو کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو علی احمد باکسیر جو ہیں آپ کے تعلق رکھتے ہیں عصر حدیث سے۔ علی احمد باکسیر 1910 سے 1990 شاید، ٹھیک ہے، 1910 سے 1990 ان کی یہ ہے۔ من کفیف البصر ولیکن کان بارعا فی الشعر فی العصر العباسی، کون تھا جو آنکھیں ان کی بند تھیں یعنی اندھے تھے، نابینا تھے، ضریر تھے، کون ہیں وہ؟ تو یہ ہیں آپ کے ابو العلا المعری۔ کون ہیں یہ آپ کے؟ ابو العلا المعری۔ اسی طریقے سے آپ کے اسی دور میں بشار ابن برد بھی اندھے ہی ہیں، لیکن آپشن میں وہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپشن میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اتاک الربیع الطلق یختال ضاحکا، ٹھیک ہے، یختال ضاحکا من الحسن حتی کاد ان یتکلم، اس میں استعارہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ موسم ربیع جو ہنستا ہوا میرے پاس آ رہا ہے، بولنا چاہ رہا تھا، کچھ کہنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو کس نے کہا؟ یہ وصف میں ہے نا، وصف میں کون مشہور ہے بھائی صاحب؟ تو وصف میں آپ کے بہتری مشہور ہیں۔ بہتری، تو یہ کس کا شعر ہے؟ یہ آپ کا بہتری کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے المارونیہ، مارونیہ کون ہے؟ مارونیہ یہ کون سا فرقہ ہے یا کیا ہے؟ مارونیہ کیا ہے؟ تو پہلا آپشن ہے طائفۃ من المسیحیین فی لبنان و سوریہ، لبنان اور سوریہ میں مسیحیین کی ایک جماعت کیا ہے؟ حرکت یہودیہ متطرفہ، کیا ایکسٹریمسٹ یہودیوں کی کوئی موومنٹ ہے؟ منظمۃ الاقباط، کیا قبطیوں کی یعنی مصری لوگوں کی کوئی منظمہ ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے؟ یا امریکہ کے مبشرین، یہ بھی مسیحیین ہی ہیں، مبشرین مطلب جو لوگوں کو ہم یہ دیں گے، آپ کو گھر دیں گے، کھانا دیں گے، آپ ہمارا دھرم قبول کر لیجیے، ان کو مبشرین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مارونیہ کیا ہے؟ طائفۃ من المسیحیین فی لبنان و سوریہ، ٹھیک ہے۔ اقدم الجامعات ہی سب سے پرانی یونیورسٹی کون سی ہے؟ تو سب سے پرانی یونیورسٹی آپ کی جامعۃ الزیتونیہ، جامعۃ الزیتونیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے وقعت حرب القادسیہ فی، حرب قادسیہ جو ہے کہاں پر ہوئی ہے؟ تو قادسیہ مطلب قادسیہ ہے کہاں؟ کیونکہ جنگوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ اکثر آپ کے جگہ کے نام پہ ہوتے ہیں جہاں پر وہ ہوئی ہوتی ہے۔ بدر ایک جگہ ہے، احد ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، خندق تو چلو وہ خندق کی ایک پس نظر ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر بھی اس کا نام غزوہ احزاب چلے وہ بھی دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کا ہوا عراق میں ہے، قادسیہ جو ہے کہاں پر ہے؟ تو وقعت حرب القادسیہ، قادسیہ کی جنگ کہاں پر ہوئی؟ آپ کی عراق میں ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے عاصمت مملکت البحرین، مملکت البحرین کی راجدھانی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو مملکت البحرین کی راجدھانی آپ کی منامہ مملکت البحرین کی راجدھانی ہے، دوحہ قطر کی ہے، رباط مغرب کی ہے، دمام یہ سعودیہ کا شہر ہے، دمام یہ سعودیہ کا شہر ہے۔ اگلا سوال ہے یشتمل بیان علی، یہ سوال نہیں سمجھ پایا ہوں میں، ٹھیک ہے، پھر بھی اس کے جواب میں اگر ہم جانا چاہیں تو اس کی طرف جا سکتے ہیں کہ المعانی والبدی والبلاغہ، المعانی والبدی والبلاغہ، یہ صحیح جواب اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اول روایت فنیت فی الادب العربی، پہلی فنی روایت ادب عربی میں کس کی ہے؟ تو یہ ادب عربی میں کس کی کتاب ہے؟ زینب محمد حسین ہیکل کی، زینب محمد حسین ہیکل کی، جس کے کور پہ لکھا ہوا ہے فلاح مصری، جس کے کور پہ لکھا ہوا ہے فلاح مصری۔ اب یہاں پر سلیمان الحکیم کس کی کتاب ہے؟ تو سلیمان الحکیم جو ہے آپ کی توفیق الحکیم کی کتاب ہے، توفیق الحکیم کی کتاب ہے۔ حمار الحکیم کس کی کتاب ہے؟ تو حمار الحکیم جو ہے وہ آپ کا جاہز کی کتاب ہے۔ حمار الحکیم اور سلیمان الحکیم میں فرق کرنا ہمیشہ سے۔ رادویس کس کی کتاب ہے؟ تو یہ نجیب محفوظ کی کتاب ہے، رادویس نجیب محفوظ کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے سلوہ پھر محب الریح یہ کس کی ہے؟ یہ محمود تیمور کی ہے، یہ محمود تیمور کی ہے، سلوہ فی محب الریح۔ اسی طریقے سے اگر اس کو سلوہ کو ہٹا دیں، صرف فی محب الریح کہہ دیں تو یہ ہے آپ کی میخائیل نعیمہ کی۔ اگلا سوال ہے کانا مؤسس جریدۃ الاہرام، جریدۃ الاہرام کے مؤسس کون ہیں؟ تو ہم جانتے ہیں جریدۃ الاہرام کے مؤسس ہیں سلیم و بشارہ تقلا، سلیم تقلا اور بشارہ تقلا۔ تو یہاں پر لکھا ہے لطفی سید نہیں، احمد شدیاق نہیں، ان کا ایک مجلہ ہے وہ دیکھ لیں، بطرس البستانی، اور اخوان تقلا یعنی تقلا جو بھائی ہیں دونوں، سلیم تقلا اور بشارہ تقلا، ان کی ہے، ٹھیک ہے۔
मुस्ससे حرام یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے الاستاذ عبدالعزیز مامنی کان من، تو کون ہے یہ عبدالعزیز المامنی یہ ہیں؟ کون ہے؟ مورخ ہیں؟ نہیں۔ محدث نہیں۔ روائی نہیں، بلکہ محقق ہیں۔ عبدالعزیز المامنی جو ہیں آپ کے محقق ہیں۔ اگلا سوال ہے من قالا، کس نے کہا ہے اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جمیل، تو یہ کس کا ہے؟ سموال بن عادیہ، جو کہ یہودی ایک شاعر ہیں جن کا ہے لامیۃ الیہود، سموال بن عادیہ۔ عمرو بن کلثوم الشعراء معلقات میں سے، خنسہ مخضرم، حنسہ حسان بن ثابت بھی آپ کے مخضرم شعراء میں سے ہیں۔ یہ دیکھیں موجم کی بات پھر سے آ گئی، تو صحاح کس کی کتاب ہے؟ تو صحاح جو ہے آپ کی کتاب ہے جوہری کی۔ صحاح کس کی کتاب ہے؟ جوہری کی۔ باقی یہاں پر ادریس ہے، تو ادریس کی کتاب ہے نزہۃ المشتاق فی اختراق الآفاق۔ عین عدد افعال المدح والذم، تو افعال مدح اور ذم کتنے ہوتے ہیں؟ تو وہ ہوتے ہیں آپ کے 4۔ کون سے ہیں؟ آپ کے نعمہ، وحبدہ، بیسا، وسعہ، ٹھیک ہے، بیسا وسعہ، یہ 4 ہوا کرتے ہیں۔ ما ہوا معنی اسحال، اسحال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اسحال کے معنی، ٹھیک ہے، اسحال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو اسحال کے معنی ویسے دیکھیں سہالہ یسلو، اسحالہ یسلو ایسے یوز ہوتا نہیں ہے اسحالہ باب فعل سے، تو اس کو ایزینیس اس لیے لے آئے، نہیں ایزینیس نہیں ہے، بلکہ اسحال کے معنی ہوتے ہیں ڈائریا کے، ڈائریا، ٹھیک ہے، سی آپشن اس کا صحیح ہوگا اسحال کے معنی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں لکھ بھی سکتے ہیں کمنٹ میں آپ۔ ٹھیک ہے کہ نیگلیجنس معنی کیا ہوتا ہے؟ نیگلیجنس معنی ہوتا ہے اہمال، مطلب کسی کو نیگلیکٹ کرنا، ٹھیک ہے، نظر انداز کرنا، یہ نیگلیجنس کا معنی، نیگلیجنس کا معنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا ایزینس کے معنی میں سہولہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کم بحرن اوجدہ خلیل بن احمد الفراہیدی، خلیل بن احمد الفراہیدی نے کتنے بحر بتائے ہیں؟ تو انہوں نے کتنے نکالے ہیں؟ 15 بحر، 15 بحور، ٹھیک ہے، 15 بحور بتائے ہیں۔ اسی طریقے سے ماجدلین جو ہے کس کی کتاب ہے؟ تو ماجدلین منفلوطی کی کتاب ہے، لیکن انہوں نے کس سے ترجمہ کیا ہے؟ وہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے فرنسیہ سے، فرینچ لینگویج سے ترجمہ کیا ہے اس کا عربی کی طرف، اور اکثر شروعاتی لوگوں نے فرینچ کی جانب فرینچ سے ہی ترجمہ کیا ہے۔ اور منفلوطی کی بات تو کہیں تو جتنا بھی انہوں نے پہلی بار تو ترجمہ ہی کیا اکثر کا، اور وہ بھی ترجمہ جو کیا ہے وہ آپ کا فرنسیہ سے ہی ترجمہ کیا ہے۔ الجملہ، جملے کو مکمل کیجئے، یہ پتہ نہیں چل رہا ہے یہ ریزننگ سے ہے کس کا ہے؟ العالم متغیر، ٹھیک ہے، العالم، اب پرسونلٹ ڈالیں کہ عالم جو ہے بدلنے والا ہے، ٹھیک ہے، عالم کیا ہے؟ متغیر ہے، عالم بدلنے والا ہے۔ کل متغیر حادث، ہر بدلنے والا حادث ہے، ٹھیک ہے، ہر بدلنے والا حادث ہے۔ تو گویا کہ العالم متغیر ہے، متغیر کیا ہے؟ حادث ہے، تو عالم متغیر ہوا، کل متغیر، عالم متغیر ہوا نا، کل میں عالم آ گیا، تو کل متغیر حادث کا مطلب کہ عالم بھی حادث ہے، ٹھیک ہے۔ فل عالم کل، یہ تو کوئی معنی نہیں بیٹھ رہا، فل کل حادث کوئی معنی نہیں بیٹھ رہا، ٹھیک ہے۔ فل حادث، تو یہاں پر آپ کا پھنس رہے تھے، تو ہمیں اوپر پتہ چل گیا کہ عالم متغیر ہے اور متغیر حادث ہے، تو گویا کہ عالم بھی حادث ہے، ٹھیک ہے، عالم بھی حادث ہے، لیکن الحادث و متغیر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، اوپر والی عبارت سے ان دو سے ہمیں کہیں نہیں مل رہا کہ حادث جو ہے متغیر ہے، ٹھیک ہے۔ کلو متغیر حادث تو ہے، لیکن حادث متغیر ہو یہ شرط نہیں ہے، تو اس پتہ چلا کہ فالعالم حادث، صحیح جواب اس کا یہی ہوگا۔ یہ آپ کا بلاغہ سے ہے، علم البدیع سے ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم ان کو سوچ رہے ہو جاگ رہے ہیں لیکن وہ سو رہے ہیں، تو کیا پر سونا، جاگنا اور سونا ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ آپ کا طباق کہلاتا ہے، دو الٹی چیزیں، الجمع بین الشیء وضدہ، ایک چیز اور اس کے مخالف، اس کے اپوزٹ چیز کو ایک جملے میں یا کہیں پر جمع کر دینا، اس کو طباق کہا جاتا ہے۔ توریہ معنی کوئی بعید کا معنی لینا، مراعات النظیر کا مطلب ہوتا ہے، مراعات النظیر، نظیر معنی یکساں، کاؤنٹر پارٹ کہتے ہیں نا، کاؤنٹر پارٹ، تو اسی کے جیسا، جیسے ہم یوز کرتے ہیں نا کہ سورج اور چاند، تو الشمس والقمر بحسبان، یا جو بھی ہے، تو شمس اور قمر جو ہے یہ مراعات النظیر ہے۔ آپ شمس کی جگہ کسی اور چیز کا بیان نہیں کیا آپ نے، ہم اردو میں ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، دن اور رات، تو آپ یہ نہیں کہا کہ دن اور شام، اس طریقے سے شام اور صبح، یہ آپ کے مراعات النظیر ہے، جو اس طریقے سے جوڑے جوڑے بنا کے بولے جاتے ہیں وہ مراعات النظیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جناس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جناس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک لفظ میں دو لفظ یکساں استعمال ہو رہے ہیں، جیسے ساعہ، ساعہ معنی گھڑی کا مراد لیا، لیکن اگلے ساعہ میں میں نے قیامت کے مراد لیے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے آپ کا جناس۔ طباق کا مطلب ہوتا ہے دو بالکل مخالف چیزوں کو یکساں لے آنا، ایک ساتھ لے آنا، جیسے جاگنا اور سونا، جاگنا اور سونا، ٹھیک ہے، جاگنا اور سونا۔ تو سورج اور چاند جو ہے آپ کو پھنس سکتے ہیں، سورج چاند کوئی مخالف تھوڑی ہیں، سورج کے مخالف چاند تھوڑی ہے، وہ تو ایک یکساں ان کو ساتھ ساتھ بولا جاتا ہے، دن اور رات، صبح اور شام، یہ مخالف نہیں ہے، ضد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضد نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی ویڈیو ہوئی، ٹھیک
ٹھیک ہے، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور، کافی ڈیٹیل کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. باقی آخری بار پھر سے 2020 کا پیپر جن کے پاس ہو وہ مجھے بھیج دیجیے گا تاکہ اس پہ ویڈیو بنا جا سکے اور میں آپ کے اس کی انالیٹیکل پرسپیکٹیو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، تحلیل پیش کر سکوں کس طریقے سے ہمیں تیاری کرنا ہے. شکراً جزیلاً، جزاکم اللہ.